रुमाल दे दिया मैंने, अब मांगेंगे? बोलिए। जो डिमांड थी, जो मुतालबा था, वो जब उसकी तकमील हो गई तो उसके बाद अब ये रुमाल नहीं मांग रहे हैं। ठीक, आप तो पांचों सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं, इसका मतलब आपको सिरात मुस्तकीम नहीं मिल रही है। मुस्तकीम आपको मिलता, सीधा रास्ता मिलता, आप डिमांड नहीं करते, नहीं मांगते। जैसे निसार साहब ने जब उनको रुमाल मिल गया, डिमांड करते रहे वो, मुतालबा करते रहे वो, जब उनको मिल गया रुमाल, उसके बाद से उन्होंने मुतालबा बंद कर दिया। इसलिए जो चाहते थे वो मिल गई, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो आरज़ू थी, जो तमन्ना थी, जो उनका मुतालबा था, जो चाह थी, जो चाहत थी, उसकी तकमील हो गई तो इन्होंने उसका मांगना बंद किया। पता चला कि इनको इनका मुतालबा जब मंजूर हो जाता है और बंदा दोबारा उस बात से, लेकिन वैसे इस वक्त अभी क्लियर कर दूँ मैं कि एक ही रुमाल है, ऐसा ना हो कि नमाज के बाद ये कहें कि हज़रत रुमाल देते जाइए आप। पहले क्लियर कर दूँ, आप कहेंगे कि आप मिंबर में खड़े होकर के आपने ये बात कही, पूरा ताका मिलेगा। अब सुनिए, आप बात से बोलने से ये कोई इसबाब और रुमाल की बात नहीं है। जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप हाजिर हैं, जिस अदा के लिए, जिस गुलामी के लिए, गुलामी के इज़हार के लिए, जिस बंदगी के लिए, जिस मकसद और जिस नीयत के साथ आप यहाँ जमा हैं, फजर से लेकर इशा तक आप हाजिरी देते हैं, वो रुमाल जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो दरअसल बंदगी का इज़हार है, गुलामी का एक नजराना है। मौला की बारगाह बेनियाज में गुलामाना अंदाज में पांचों वक्त हम हाजिर होते हैं, ताकि कोई लम्हा ऐसा ना हो, सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर के और सोने तक, बेड रेस्ट तक, कोई ऐसी वक्त घड़ी न गुजरे कि जब हम सिरात मुस्तकीम के साथ न चलते हों। इसलिए हम हर वक्त मांगते हैं कि मौला हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाना। इसलिए कि फजर की नमाज पढ़ करके हम मार्केट में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, हश्र के मैदान में जाएंगे। मौला तेरे रास्ते से हमें हमारा नफ्स और शैतान, ये दोनों खुले हुए दुश्मन और छुपे हुए दुश्मन हैं, हमें मिसगाइड न करें, तेरे राह से निकलने हमें अलग रास्ते में करने लगे। इसलिए मौला तेरी बारगाह में हम फजर के बाद फिर ज़ोहर में जो तूने मौका अता फरमाया है, इसलिए कि इस दरमियान में अगर हम मिसगाइड हुए हो, गलत रास्ते पर आए हो, तो मौला फिर हमें सिरात मुस्तकीम पे दोस्तों, इसलिए चला हमको सीधे रास्ते पर। दो एनिमी हमारे हैं, इन्न शैताना लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, एक खुला हुआ दुश्मन शैतान है और एक छुपा हुआ है दुश्मन जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, जो हमें मिसगाइड करता रहता है, बुराई की तरफ लेता जाता रहता है। लिहाजा कभी भी याद रख लेना कि ये रब का करम है कि सूरह फातिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम का ऐलान करके अपने बंदों पर करम की छत्र छाया में अपने बंदों को रखा है कि तुम आओ मेरे सामने, पांचों वक्त तुम आओगे, पांचों वक्त तुमको सिरात मुस्तकीम की नगर मिलती रहेगी और तुम्हारी जिंदगी, चाहे बिजनेस लाइफ तुम्हारी हो, चाहे एजुकेशन लाइफ तुम्हारी हो, चाहे फैमिली लाइफ तुम्हारी हो, चाहे रिटायर्ड लाइफ तुम्हारी हो, तुम जिंदगी के किसी भी शोबे से मुताल्लिक हो, अगर तुम मुझसे भीख मांगते हो कि मुझे मौला सिरात मुस्तकीम अता फरमा, तो इसीलिए अल्लाह ने ये जो हमें अता फरमाया है, ये इसलिए अता फरमाया है कि जिंदगी के हर घड़ी में हम सिरात मुस्तकीम पर ही हम ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और इशा में जो सिरात मुस्तकीम मांगते हैं आप और जाते हैं सोने के लिए, नींद के लिए, हो सकता है कि वो आखिरी नींद, क्या बात है, क्या बात हो सकता है कि वो आखिरी नींद हो, अब उसके बाद आपको सिर्फ सोना ही सोना हो। तो देखो करम तुम्हारे रब का तुम पर कितना करम है कि उसने इशा में भी सिरात मुस्तकीम की भीख मांगने के लिए तुम्हें मौका अता फरमाया है और तुम जाते
پر انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، صراط مستقیم کے ساتھ تم عالم برزخ میں بھی رہو گے، حشر کے میدان میں بھی۔ بات یاد رکھ لینا، یہ نماز جو ہے، نماز ہم لوگ نے اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا، تھرڈ نمبر پہ رکھا، فرسٹ نمبر پہ ہونا چاہیے۔ پہلے نماز، صحابہ کرام پہلے نماز پڑھتے تھے پھر دھندا کرتے تھے، بے شک بے شک، پہلے نماز پڑھتے تھے پھر دنیا کا کام کرتے تھے، پہلے اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈر پریشر کوئی بلڈ پریشر ہے، لوگ باقی صاحب کو شروع کہتے ہیں اللہ، اب ان کا تو کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ گھڑی دیکھیں گے اور اللہ اکبر شروع کر دیں گے۔ اب بتاؤ کسٹمر کھڑا ہے، دھندے پانی کی بات ہے، اب اس کو اگر ہم چھوڑ دیں چلا جائے گا دوسری دکان پہ، نقصان کتنا ہوگا ہمارا۔ یہ اب سسٹم ہو گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ پہلے نماز، تو نماز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ نماز کی جو روحانیت ہے، نماز میں جو پروٹیکشن ہے، نماز میں جو سرکشا کوچ ہے ہمارے لیے، رب تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھ لو، تم نے بہت علماء سے سنا ہوگا، اور یہ حدیث پاک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، سنا نا تم نے، مومنین کی معراج ہے نماز۔ یاد رکھ لینا کہ روزے کے بارے میں نہیں کہا کہ الصوم معراج المومنین، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا کہ الزکوٰۃ معراج المومنین، حج کے بارے میں نہیں فرمایا کہ الحج معراج المومنین۔ ارے بھائی جس میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا خرچ ہو وہ معراج نہیں ہے مومن کی؟ 1 مہینے تک نفس کو مار کے روزہ رکھتے ہیں ہم، تو معراج نہیں ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، 2.5% نکالتے ہیں اپنی کمائی میں سے، وہ معراج نہیں ہے؟ اور صرف مدینہ مسجد کے پانی سے وضو کیا، ان کی کارپیٹ پر بیٹھ کے مصلی پر نماز پڑھا، لائٹ میں ہم نے ان کے پنکھے لائٹ استعمال کیے، 1 نئے پیسے کا خرچ نہیں۔ ایسی عبادت کو عطا فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری معراج ہے۔ اس پہ کبھی غور کیا کیوں تو آپ آئے ہاں اور کوئی خرچ ہوا کہ وضو کیا، بیٹھ گئے کے ساتھ اور پھر عبادت کر کے بندگی بجا لائیں گے اور چلے جائیں گے۔ دوستوں بات سے تو سی ہے کہ نماز کی جو عظمت ہے اور جو بزرگی ہے وہ یہ ہے کہ نماز یہاں اس ارض پہ، اس دنیا میں رہتی ہی نہیں۔ سن لو بہت بڑے سے، سن لو بس یہ اس پر بات ختم ہو جائے اسی کے اوپر۔ نماز اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کا حکم دینا ہوا تو جبریل کے تھرو حضور کو آرڈر آیا کہ اپنی امت سے کہو کہ 2.5% اپنی انکم میں سے نکالے ہو، زکوٰۃ ان پر فرض ہے۔ جب روزہ کا حکم ہوا ماہ رمضان کا تو جبریل کو بھیجا۔ امام صاحب توجہ دیجیے گا، جب حج کا حکم دینا ہوا تو جبریل کے تھرو بھی آپ توجہ دیجیے، روزہ کا حکم دینا ہوا تو جبریل لاتے ہیں، حج کا حکم دینا ہوا تو جبریل کے تھرو، زکوٰۃ کا حکم دینا ہوا تو جبریل کے تھرو، اور نماز کا حکم دینا ہوا تو جبریل کو ہٹا دیا، اب اپنے محبوب کو خود بلا کر کے معراج عطا فی رکھا، لے جاؤ تم۔
کہ سب کو ساری دولتیں انبیاء و مرسلین کو ملی لیکن معراج کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور محبوب کی امت کو بھی ہر دولت ملی، کسی بھی نبی کے امتیوں کو وہ نہیں ملی۔ بات صرف نماز کی تھی کہ میرے رب نے اپنی بارگاہ میں بلا کر نماز کی دولت دی ہے، مجھے جو معراج کی دولت عطا فرمائی ہے یہ ایسی دولت ہے جو صرف مجھے نصیب ہوئی ہے۔ کیا میرا مولا میری امت کو معراج کی دولت نہیں عطا فرمائے گا؟ تو یہ نماز دے دیا ہے محبوب کو، محبوب لے جاؤ اپنی امت کو، جب تمہاری امت مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میرا قرب چاہتی ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے آئے، اسے معراج نصیب ہو۔ دیکھو جب محبوب گئے تھے اور معراج میں تو محبوب اور محب کے علاوہ بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرنے والا۔ اب آؤ یہاں دیکھو، اب یہاں دیکھو، کیا مثال ہے، جیسے ہی کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا، نہ آیا توہین ہے۔ اگر کوئی بھی بیچ میں آتا ہے جو حالت معراج میں تھے جب، تو کوئی نہیں، جبریل جیسی شخصیت کو بھی ہٹا دیا۔ اب سنو، ایک رکشہ چلانے والا، ٹھیلے پر مزدوری محنت کرنے والا آ کر کے امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی وہ وضو کر کے آتا ہے اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کے سامنے سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ سنو، کیا پیر صاحب نہیں گزر سکتے؟ اس کے پیر و مرشد بولے وہ بھی نہیں جا سکتے۔ کیا کوئی ولی اللہ بھی نہیں جا سکتا؟ اس کو بھی منع ہے۔ کیا وقت کا غوث بھی نہیں جا سکتا؟ نہیں، وہ بھی نہیں جا سکتا ہے۔ غوث العظم و غریب نواز بھی اس کے سامنے سے نہیں گزر سکتے۔ نہیں، غیر شرعی ہے، اس لیے کہ وہ تو ٹھیلے والا تم کو دکھ رہا ہے لیکن دراصل جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ قدرت احکم الحاکمین ہے، اس کے سامنے کھڑا، اس لیے اتنا بلند اس کا مرتبہ ہو گیا ہے کہ غوث وقت بھی اس کے سامنے۔ یہ ہے بندہ اور مولا کے درمیان میں ایک مضبوط رشتہ، ایک تعلق، ایک کمیونیکیشن، ریلیشن شپ، سب کچھ دیتی ہے نماز۔ اور ہم سوچی تھے کہ جب ایک دم فرصت ملے تب وہ کے بعد جائیں، تو پھر وہ ہمارا بھی یہ ایسا ہے ایک دم فرصت ملتی ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ وہی حال ہے ہمارا بھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نماز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کر کے یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے منائی صاحب توجہ چاہوں گا، یہ سب فزیکلی چیزیں ہیں۔ ٹریننگ، آپ کو ٹریننگ مل رہی ہے، تربیت مل رہی ہے۔ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں اور یہاں باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا بغیر ہاتھ اٹھائے نماز نہیں ہوگی؟ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ سبحان اللہ، کیا مثال ہے۔ اور اگر ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ نہ باندھیں تو کیا پرابلم ہے؟ اللہ نے قبول کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرت کی، پھر رکوع میں گئے، رکوع کی جو اسٹائل ہے آیا یہ ایسے تھوڑا سا کرتے کام چل سکتا ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ جو ہے رکوع کی جو اسٹائل ہے، کوئی رکنے کو سجدہ کر کے آپ ہم کو بیچ لائیں، اور پھر اس میں سبحان رب العظیم فیڈ کیا، فیڈ کر دیا، کسی کو پڑھو واٹ دوسری کو تسبیح نہیں پڑھ سکتے، سبحان رب العظیم ہی کیوں؟ اور پھر اس کے بعد کھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، پھر آؤ لے آؤ اپنی کھوپڑی کو، جو یہ گھومتی ہے کبھی فرعون بن جاتی ہے، کبھی نمرود بن جاتی ہے، اور جب یہ گھومتی ہے
पना रब्बकुम लाला का नारा बुलंद करती है। हाँ तू बंदे मेरी बारगाह में अपनी सबसे बुलंद तरीन चीज पेश कर दे, ताकि पता चले कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मौला। और उसमें भी क्या तस्बीह है, सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं है, सुभान रब्बियल आला। मौला ये तो इब्लीस ने कहा था कि मैं बुलंद वाला हूँ, मैं इससे ज्यादा आला हूँ। ये नमरूद और फिरौन का नारा था, लेकिन हम तेरे गुलाम हैं, बंदे हैं, हम गुलामी का नजराना पेश कर रहे हैं। तू रब्बियल आला है, हमारा रब तू है और सबसे बुलंद वाला तू है, आला मौला तू है। मौला ताला वो जो सजदे में जो रब्बियल आला सुब्हाना रब्बियल आला सुब्हाना रब्बियल आला का जो हमसे कहा जा रहा है, क्यों फिर बैठे तो कहा तैयार पढ़ो, कादे अखीरा में दरूद इब्राहिमी पढ़ो, दुआए मासूरा पढ़ो, ये सब क्यों? ऐसा है जब आप चाहते हैं कि फ्री में सब मालूमात मिल जाए, ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह निसार साहब कहाँ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है का इंतकाल कीजिए, आप लोग सब नहीं तो इन लोगों को वो तरबियत दी जाए जो सूफियाए किराम की खानकाहों से मिलती है। सुभान अल्लाह, याद रख लेना, याद रख लेना। तस्बीह का तरीका, सजदे का तरीका, क़याम और क़ुऊद का तरीका ये दारुल उलूम बताता है, लेकिन ये क्यों है ये खानकाह उसकी मारिफत ये खानकाह बताती है। इबादत का तरीका दारुल उलूम बताता है, लेकिन जब तुम उसकी मारिफत हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें खानकाह की चटाई पर बैठना, किसी अल्लाह वाले के सामने आना पड़ेगा और फिर वो तुमको तरीका बताएगा, उंगली पकड़ कर ले चलेगा कि चलो इस तरीके से ये हाथ यहाँ बांधने की स्टाइल क्यों, ये बताओ कि रुकू तय मरतबा करते हो एक रकात में, बोलो नहीं भाई आवाज तो कमाई, ये यकीन हो कि मैं जिंदों में बात कर रहा हूँ। बोलिए कै रुकू करते हैं और सद्दा कै मत, क्यों? अब किसी दारुल उलूम से पूछो, किसी से कि भैया ये क्यों, एक मरतबा रुकू कै मरतबा सद्दा का हमारा जल्दी छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों क्या बताएं आपसे, अजीब अलमिया है। मैं तो ऐसे ऐसे कंट्री और मुल्क में रहता हूँ, वहाँ हमारी मेरी मुझसे अच्छे लिबास में तो बल्कि कोई ज़्यादा लग्जरी लिबास नहीं तो पहने, एक से इसी लिबास में, इसी रंग में और इसी ढंग में ऐसे ऐसे चीटर पीर मिलते हैं, धोखेबाज, ईमान लूटने वाले, और इतने अच्छे अंदाज में वो सरकार की बात याद आती है तो पूर्व क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि हथेली पर अंगारा रखना आसान होगा, ईमान का बचाना मुश्किल होगा। याद रख लेना इस बात को। एक से एक चीटर मिलते हैं और उसी अंदाज में मिलते हैं। अरे हुजूर ने तो फरमाया है कि हुजूर ये कल्ब वाली नमाज होनी चाहिए, ला सलाता इल्ला कि हुजूर ने कल तुम्हारी नमाज है, जब तक तुम्हारा दिल हाजिर ना हो तो कल्ब वाली नमाज होनी चाहिए। ये सिजदा रुकू वाली कहा गया। ऐसे ऐसे ईमान लूटने वाले पैदा होते हैं। क्या जरूरत है इस तरीके के ऐसे मुश्तबहात को पैदा करते हैं अपने शैतानी दिमाग से कि लोगों को सिवाय गुमराही के कुछ नसीब नहीं होती है। हमने सुना है कि यहाँ दिल्ली में भी कुछ मशीखत के नाम पर, सूफिया के नाम पर, चिश्तिया कादरिया के नाम पर, मारिफत व इरफानी के नाम पर
کچھ اس طرح کی باتیں ہے. آپ دیکھیے کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں. اللہ کے گھر میں اس کے ممبر کے سامنے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہر ایک کو حق ہے آئے، لیکن وہ جو ہمارا سواد اعظم کا اور جو شریعت کا جو حکم ہے اس کے خلاف ورزی کرنے والے اگر کوئی بھی آئیں گے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے چہرے سے نقاب نوچ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اس بات کو نوٹ کر لیجئے اور آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو دکھ ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں جو تھوڑا گیپ تھا میرا ادھر 20 سال سے، اور وہ گیپ ختم ہو رہا ہے. اپنے صاحبزادے سنگنی میاں بھی یہاں شفٹ ہو گئے فیملی کے ساتھ، اور اب وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلسل آ کر یہاں پر اچھے انداز آپ حضرات کے اشتراک و تعاون سے یہاں کے مقامی جتنے ہمارے علماء کرام ہیں ان کی مدد اور ساتھ لے کر کے صحیح انداز میں آپ کو خانقاہی تربیت اور تعلیم، صوفیہ کی تعلیم اور ہدایت کیا ہے، صوفیہ نے کہا کیا ہے. ارے حضرت جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں، جو صوفیاؤں کے سب سے بڑے مانے ہوئے امام مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو شریعت کے خلاف بات کرے. اگر وہ ہوا پہ اڑ رہا ہو تو جادوگر سمجھنا، صوفی مت سمجھنا. اگر وہ پانی پہ تیر رہا ہے تو سمجھنا جیسے مچھلی تیرتی ہے، یہ بھی ایک اسی طریقے کی کوئی گندی مچھلی ہے جو تیر رہی ہے. صوفی نہیں ہو سکتا ہے. صوفی وہی ہے جو شریعت پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر مکمل مدلل عمل کر کے دکھائے، فزیکلی طور پر، عملی طور پر. وہ صوفی ہے. اس کو حق ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ ہوئی. ایسے لوگوں سے بیعت ہونا، ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا، ایسے لوگوں کے لنگر پہ جا کر کے کھانا، سوائے اپنے کو مسگری کرنا، رب سے دور کرنا اور کچھ نہیں. یہ بات کو نوٹ کر لیجئے. ہم نے یہاں پر 22 سال تک، تقریباً 24 سال تک محنت کی ہے. جو صورتحال تھی زندگی کی، یہ بہت بچے تھے، چھوٹے تھے، ہم نے ان کو پڑھایا ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے. تو یہ بہت چھوٹے، ان کے والد تھے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کے چل رہے تھے. وہ جو چیز ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی. خلوص تھا، درد تھا، ملت کا سوز تھا، سینے میں سب کے بھرا ہوا تھا کہ یہاں دین و سنیت کا کام کیا جائے. وہ دین و سنیت جس کو بریلی کے تاجدار نے اپنی چٹائی پر بیٹھ کر کے، جس دین و سنیت کو فروغ دینے کے لیے کسی سے ان کا کوئی جھگڑا لڑائی نہیں تھی، کسی سے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ پراپرٹی جائیداد کا اختلاف تھا، نہ خاندان کا کوئی اختلاف تھا، کوئی اختلاف ان کا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حسام الحرمین، حرمین طیبین کی تلوار لہرائی تو ایسی لہرائی کہ آج نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، بلکہ میں گواہ ہوں کہ افریقہ کے صحراؤں میں جاؤ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام کی اتنا قبول کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے قربانی کو، ان کے تجدیدی کارناموں کو. انہوں نے اتنا کام کر کے ہمارے سامنے دے دیا ہے کہ کوئی کتنے ہی پردہ لگا کر کے نقاب اوڑھ کر کے آئے، بڑی آسانی سے اس کی نقاب کشائی کی جا سکتی. اتنا مواد دے دیا ہے حضرت فاضل بریلوی نے، تاجدار بریلی نے. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پھر آپ سے کہتا ہوں یہ جو ابھی میں نے آپ کو پیغام دیا ہے اس پر آپ مضبوطی سے قائم رہیے. کوئی کتنی ہی لباس میں آئے، اگر کوئی اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کے تعلق سے کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو آپ سمجھ جانا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان سے مل چکا ہوں مدینہ منورہ میں. عرب کے سرزمین پر سب سے بڑے شیخ پیر ہیں، وہ سارے بڑے بڑے لوگ انہی سے بیعت ہوتے ہیں. میں ان سے خود حاضری تھی اور میں نے ان سے ملاقات کی. جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ سن لو تم، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، تم خوش بخت ہو، تمہاری فیروز بختی ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جیلانی میاں
جب کوئی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے آتا ہے ہم سے ملنے کے لیے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اپنا والا ہے کہ پرایا ہے. ایک ہی کسوٹی ہمارے پاس ہے. ہم اعلیٰ حضرت احمد رضا کا نام لیتے ہیں. اگر چہرہ خوش ہوا تو سمجھ گئے یہ سنی ہے، اگر چہرہ غم ہوا سمجھ گئے کہ دیکھو ہندوستان سے آقا و مولا نے مدینے کے تاجدار نے ایک فرزند کو، علی نبی کے بیٹے کو پسند کیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. آج عالم یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان میں ایک امتیازی نچیر بن گیا ہے کہ اس کا نام لے لیجیے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہندوستان میں آرام کر رہے ہیں. ہندوستان کے فرزند انڈیا کا بیٹا ہے، وہ آج مدینے میں اور مکہ معظمہ میں حرمین طیبین میں وہ علامت بن گئے ہیں حق و باطل کی. اور وہاں کے علماء مشائخ جتنے ہیں جب کبھی بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ تم مولانا احمد رضا اور فاضل بریلوی کو جانتے ہو، اور اس کے بعد ہی پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. دوستو میرے عزیز جوان صاحب، ان گزارشات کو جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ بہت ہی اپنے دل کی گہرائیوں سے بڑے دکھی دل کے ساتھ میں نے یہ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. حالات ایسے ہیں ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. وہ تمام نام جو مصطفیٰ جان حکمت کے نعرے بلند کرنے والے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، سب کے تاج ہیں. وہ علماء مشائخ جو بھی ہیں سب کے عزت احترام ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. اسی لیے یاد رکھ لینا صراط مستقیم. اس کے بعد دوسری ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مولا چلا جن پر تیرا انعام ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے اس پر پوچھی جائے گی. آئیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں مالک مولا ہم سب کو صراط مستقیم سے قائم رکھ والا. سواد اعظم اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ. مالک مولا ہم کو گمراہوں کی گمراہی سے بچا. یہ مولا ہم کو نقلی پیروں سے بچا، نقلی مولویوں سے بچا، نقلی مفتیوں سے بچا. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے راستے پر چلا، نبیین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا. ہم کو چشتیہ راستے پر چلا، قادریہ راستے پر چلا، نقشبندیہ راستے پر چلا. ہم کو سہروردیہ راستے پر چلا، اشرفیہ راستے پر چلا، رضویہ راستے پر چلا، برکاتیہ راستے پر چلا. جتنے تیرے دوست ہیں ان سب کے راستے پر ڈالا. ہم سب کو اور آئندہ رکھ، اسی پر ہم قائم رہیں اور انہی کے راستے پر ہمارا خاتمہ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اپنے مغفورین کی روحوں کو احسان ثواب دیں۔ پروردگار عالم ہمیں جو کچھ پڑھا اور سنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نزل کرتے ہیں قبول فرما، ان کے صدقے طفیل تمام انبیاء صدیقین شہداء و صالحین تمام سلاطین کے بزرگوں کو تمام اولیاء اللہ کی روح کو استغفار علیہ مولا ہمارے تمام مرحومین بابا دادا نانا نانی جو عزیز و اقارب قبروں میں ہیں اے اللہ اس کا اجر و ثواب ان کے قبروں میں پہنچا، ان کے قبروں میں رحمت کے پھول برسا، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس کی جگہ پر پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب اس دنیا میں قبر میں حشر میں ہمیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیم
رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا، اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا، میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا، اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا، میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ہماری توبہ قبول فرما،
رجوع ہوئے تیری طرف سید محمد جیلانی اشرف کے ہاتھ پر جن کا سلسلہ محبوب سلطانی غریب نواز اور پاک مولا علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ مجھے ان سلسلوں کے بزرگوں کی برکتوں دعاؤں کے سائے میں دنیا اور آخرت میں تمام مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رکھ اور کل قیامت کے دن انہی بزرگوں کے سائے میں میرا حشر فرمانا. آمین ثم دعا پڑھیں. پروردگار عالم مالک مولا یہ جتنے تیرے بندے تیرے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں مولا ان کی وابستگی کو مضبوط اور مستحکم فرما قبول اور منظور فرما. ان کی دنیا اور آخرت میں بہترین توشہ بنا. انہیں کسی کا محتاج نہ بنا اپنا محتاج بنا. مولا ان کو گرنے سے ٹوٹنے سے بکھرنے سے بچانا. اپنے اور اپنے محبوب کے راہ پر قائم و دائم رکھنا. صراط مستقیم پر سلامت رکھنا. اسی پر چلنے اور چلانے کی توفیق دینا. اسی صراط مستقیم پر موت دینا. مالک مولا فضل فرمانے والا ہے. تمام سلاسل کے بزرگوں کا فیضان کرم عطا فرمانا. محتاجی بیکاری بے روزگاری آزاری بیماری تمام بلاؤں سے محفوظ کرنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے. وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے. میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی. مستا پنجتن